Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 5, lecture number 5, सूरतुन निसा आयत नंबर 15. आज हम सूरतुन निसा की आयत नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए. रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आमीन आमीन आमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वल्लाती बल्लाती यअतीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम. वल्लाती, और जो औरतें यअतीना मरतकिब हो जाए या जिनसे सरजद हो जाए, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों से, फस्तशहिदू तो चाहिए कि गवाह ले आए, अलैहिन्ना इन पर, अर्बाअती चार गवाह, मिनकुम तुम में से, अपनों में से चार गवाहों को ले आइए. फ़इन फिर अगर शाहिदू वो गवाही दें, फ़अमसिकूहुन्ना इन्हें बंद कर दो, फी बुयूती घरों में, हत्ता यहाँ तक के, यतवफ़्फ़ाहुन्ना इन्हें उठा ले, मौत मौत, औ यजअलल्लाहु या कर दे अल्लाह लहुन्ना इनके लिए, सबीला कोई रास्ता. वल्लज़ानी, और जो मर्द यअतियानी है मरतकिब हो जाए, जिनसे सरजद हो जाए, मिनकुम तुम में से, जिनसे जना सरजद हो जाए किसी औरत से या मर्द से, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे. फ़आज़ाहुमा, तो इन्हें सजा दीजिए, इन्हें तकलीफ दीजिए, इज़ा दीजिए. फ़इन ताबा, फिर अगर वो तौबा कर लें, वो अस्लहा और इस्लाह कर लें, फ़अरिज़ू तो इन्हें छोड़ दीजिए, अनहुमा इन दोनों को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, कान है तव्वाबन तौबा कबूल करने वाला, रहीमा नहायत मेहरबान. और जो औरतें बेहयाई का काम करें या जिनसे जना हो जाए, तुम लोग इन औरतों पर अगर चार आदमी जो हैं वो इन औरतों की गवाही दे दें कि वाकया ही इस औरत ने जना किया है, तो इसकी सजा ये है कि इसे घर के अंदर कैद कर दिया जाए यहाँ तक कि मौत से उनका खात्मा हो जाए. ठीक है, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई और उनके लिए सबील रास्ता निकल आए. और जो मर्द बेहयाई का काम करें, तो इन्हें भी आपने अजियत देनी है. अगर वो तौबा कर लें, ये लोग जो हैं वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, तो फिर आप इन्हें कुछ ना कहिए, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और नहायत मेहरबान है. याद रखिए कि ये वाली जो आयात हैं ये मनसूख हो चुकी हैं. इसके बाद दोबारा से दूसरा हुक्म नाजिल किया गया था. अरब में जाहिलियत के दौर में औरतों के मामला में भी तरह तरह की रस्में थीं, और मसलन इनको तरह तरह से तकलीफें पहुंचाई जाती थी, इनको तंग किया जाता था. जिनसे निकाह हराम है, इनसे निकाह कर लिया जाता था. ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस्तिलाह फरमाई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस्लाम में ऐसे मर्दों और औरतों से जिनसे फाहिशा यानी जना का काम हो जाए, इनकी सजा यहाँ पे इन आयात में बयान की गई थी कि पहले सजा क्या थी और उसके बाद क्या सजा हुई. यहाँ खास तौर पर औरतों के लिए हुक्म बयान किया गया है कि जिनसे जना सरजद हो जाए और चार मर्दों की गवाही से औरत की सिहकारी साबित हो जाए, तो इसे घर से बाहर ना निकलने दिया जाए. ठीक है, घर ही में कैद कर दिया जाए यहाँ तक कि वो औरत मर जाए या उसकी जिंदगी में कोई दूसरा हुक्म अल्लाह ताला तजवीज फरमा दें, फिर उसी को नाफिज किया जाएगा. चनाचे बाद में ये हुक्म जो था वो मनसूख हो गया और इस आयत का हुक्म मनसूख हुआ, जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस सबील का जिक्र फरमाया है ना कि अल्लाह ताला कोई दूसरा रास्ता निकाल दे, तो यहाँ पे दूसरा रास्ता निकाल दिया गया कि गैर शादीशुदा के लिए. फिर बाद में जो हुक्म नाजिल हुआ था उसमें ये कि अगर गैर शादीशुदा जना कर लेती है औरत, ठीक है, और चार गवाह ले आए जाएं और चार गवाह गवाही दे दें कि वाकया ही इसने जना किया है, तो फिर उसकी सजा क्या होगी? 100 कोड़े 100 दर्रे उसको मारे जाएंगे. और इसी तरीके से अगर शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करता है तो संसारी यानी पत्थरों से उसको इतना मारा जाएगा कि उसकी डेथ हो जाए.
اب یہاں پہ 4 گواہوں کی بات کی گئی ہے. زنا کے ثبوت کے لیے جو 4 مردوں کی گواہی کا حکم یہاں پہ دیا گیا ہے یہی سورۃ النساء میں بھی قائم ہے, اور اس میں بھی ثبوت کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ 4 گواہوں کا مرد ہونا بھی ضروری ہے. اسی سلسلہ میں عورتوں کی گواہی, اگر زنا کی بات ہے تو عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے. اور اس لیے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ مرد کی گواہی ہو, عورتوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا. دوسرا, 4 مردوں کی گواہی کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے اور یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. بہت شاذ و نادر کبھی کبھار ایسا ہو گیا ہو کہ 4 مردوں نے اس کو دیکھا اور اس کی گواہی دی, ٹھیک ہے, اور یہ بہت کم ہو سکتا ہے. یہ اس سختی اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ عورت کا شوہر یا اس کی ماں بہن یا ذاتی اس سے دشمنی ہونے کی وجہ سے, یا اس کے ایسے ریلیٹیو, ایسے رشتہ دار جو اس سے ذاتی پرخاش رکھتے ہیں یا اس سے عداوت رکھتے ہیں, اس سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ اس پہ خام خواہ کوئی الزام نہ لگائیں. یاد رکھیے, جو الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں غلط ہے, اس کو میں نے فلاں بندے کے ساتھ دیکھا تھا, بلیو کیجیے اسلام میں اس کی یہ سزا رکھی گئی ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں, ٹھیک ہے. حد قذف اس پہ لازم ہو جاتی ہے جو وداؤٹ پروف کسی بھی پاک باز عورت پہ تہمت لگائے اور کہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے, تو پھر اس پہ حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا جاری کر دی جائے گی, جیسا کہ سورہ نور میں حکم ہے. اور کہا گیا ہے کہ 4 گواہوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. انما التوبۃ علی الذین علی اللہ للذین, انما بے شک توبہ قبول کرنا علی اللہ اللہ پر ہے, اللہ کا کام ہے کہ وہ توبہ قبول کرے. للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو کرتے ہیں سوء کوئی بھی برائی. اب یہ کام اللہ رب العزت کا ہے کہ وہ دیکھیں ان لوگوں کو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء یعملون السیئات, نو اس سے پہلے والی آیت یہ جو ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ, انما التوبۃ اس کے سوا نہیں ہے توبہ قبول کرنا علی اللہ اللہ پر, للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو کرتے ہیں سوءا کوئی برائی, بجہالت کسی نادانی سے, ثم پھر یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں, من قریب جلدی سے, جو لوگ نادانی سے کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے, فاولئک پس یہی لوگ ہیں, یتوبو توبہ قبول فرمائے گا اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا, علیہم ان کی, وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ ہی ہے جو کہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. توبہ جس کا قبول کرنا اللہ رب العزت کے ذمہ ہے, اور وہی ہے جو کہ اگر کوئی اپنی نادانی میں جہالت میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ جب اس کو پتا چلے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے, وہ اپنی نادانی میں اس کو نہیں پتا کہ یہ گناہ کا کام ہے, ٹھیک ہے, اس سے گناہ ہو گیا, لیکن جیسے اس کو پتا چلا کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, اس نے توبہ کر لی اور اسی پر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اور ایسوں کی اللہ رب العزت توبہ قبول کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور نہیں توبہ, لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے, يَعْمَلُونَ جو کرتے ہیں, سَيِّئَاتٍ برائیاں. پہلے بتا دیا گیا ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں, نادانی میں ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. پھر ساتھ ہی آگے بتا دیا گیا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اور نہیں توبہ قبول کی جاتی ایسے لوگوں کی جو کہ کرتے ہیں برائیاں, حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت, وہ تب توبہ کرتے ہیں جب ان کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہماری موت آ پہنچی ہے.
قال کہا, قال کہے, انی کہ میں تبتو توبہ کرتا ہوں, آنا اب, وللذین اور نہ وہ لوگ جو یموتون مر جاتے ہیں, وہم اور وہ کفار جو کافر ہیں, اولئک یہی لوگ ہیں, اعتدنا جس کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے, عذابا الیما دردناک عذاب, اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگوں کی توبہ کو ہم قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا جو گناہ کرتے رہتے ہیں, گناہ پہ گناہ کیا, گناہ پہ گناہ کیا, گناہ پہ گناہ کیا, لیکن جب ان کے سامنے موت آ گئی, جب ان کو لگا کہ اب تو واقعی ہی میری موت آ چکی ہے, یا اس پہ نزا کا عالم جو ہے وہ طاری ہوا, یا اس کی موت جو ہے جان نکلنا شروع ہوئی, اور اس کو پتہ چل گیا اب میری جان نکلنا شروع ہو گئی ہے, اور اس نے فوراً سے توبہ کی, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تب ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا جب ان کے سامنے موت آ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے, اور ان لوگوں کے بارے میں بھی اگر کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں کی جاتی. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پہ لفظ توبہ کی بات کی جا رہی ہے. توبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں واپس آنا, لوٹنا, پلٹنا, جس جگہ کو چھوڑا ہوتا ہے وہیں پلٹ کے آ جانا. انسان جب کوئی گناہ یا خطا یا قصور کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے حضور ہٹ جاتا ہے. جب وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ ہٹ جاتا ہے, اور پھر اس کو چاہیے کہ وہ پلٹ آئے, توبہ کر لے, وہ پلٹ آئے, پلٹ کے اسی در پہ آ جائے جس در سے وہ ہٹ گیا تھا. جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ نیکی کرتے ہیں, کوئی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں, تو آپ کو اتنی پاور عطا کی جاتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے مزید نیکیاں کرنے کا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے جب آپ کوئی بھی گناہ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ نے کوئی گناہ کا کام کرنا شروع کیا, تو دیکھیے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ نیکیوں سے اچاٹ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ قرآن پڑھیں گے, آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. آپ نماز پڑھیں گے, نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا, آپ کے ذہن میں وہی ساری باتیں چل رہی ہوں گی, وہی سارے سینز چل رہے ہوں گے جو آپ نے گناہ کا کام سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہی آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوں گی. سو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ پلٹ آنا یا واپس اسی جگہ پہ آ جانا. توبہ کی یہی معنی ہے کہ اسی ذات کی طرف پلٹ آیا جائے, اسی ذات کی طرف رجوع کیا جائے. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, تو اسی ذات کو پکارا جائے. جب ہم, اللہ رب العزت کی ذات اتنی بابرکت ہے, اتنی رحمتوں والی ہے, جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے, ایون کہ اگر کوئی بہت بڑا بھی گناہ ہو گیا, تو ایون کہ کہا جاتا ہے کہ کسی سے اگر 100 قتل بھی ہو جائیں تو وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے, بار بار صرف اس نیت سے نہیں, اس نیت سے گناہ کیا جائے کہ اب میں گناہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گی, تو ایسی توبہ بھی آپ کی قبول نہیں کی جائے گی. توبہ جو ہے وہ 4 چیزوں کے جمع کرنے کا نام ہے. گناہ کو برا چھوڑ کر سمجھ دینا, جو کچھ غلطی ہو گئی ہے اس پہ شرمندہ ہونا, اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا, جن اعمال کو, جو ایسے اعمال ہیں جو آپ چھوڑ سکتے ہیں, برے اعمال, ٹھیک ہے, ان کو اگر آپ چھوڑ سکتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے ان کو چھوڑ دیا جائے. جو آپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں, مسٹیکس ہو چکی ہیں, ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ابد سے اس کی معافی مانگ لیجئے. اور جیسے کہ ایسے گناہ بھی ہیں جیسے کہ آپ کی نمازیں اگر قضا ہو چکی ہیں, چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں, روزے وغیرہ ہیں, یہ چیزیں آپ کو تب ہی ہوں گی جب آپ ان چیزوں کو پورا کر لیں گے. اگر نمازیں ہیں, جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں, اس کو جب تک آپ کمپلیٹ نہیں پڑھ لیں گے
تب تک نمازوں کے قضا کی ادائیگی کا بھی ایک طریقہ ہے، اسی طریقے سے اگر آپ ادائیگی نہیں کریں گے تو آپ کی نمازوں کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو من گھڑت باتیں چلی ہوئی ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے کسی جمعہ میں 2 نوافل پڑھ لیں گے تو آپ کی ساری نمازیں پچھلی ادا ہو جائیں گی، حدیث سے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ شب قدر میں یا پھر آپ جو ہے لیلۃ القدر میں یا پھر آپ جمعۃ المبارک کے دن، اس طرح سے بہت ساری من گھڑت باتیں ایجاد ہو چکی ہیں جو کہی جاتی ہیں کہ اگر آپ 2 رکعت نوافل پڑھ لیں گے اور ساتھ میں اس طریقے سے، وہ طریقہ بھی کسی حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہوتا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی ساری نمازیں جو ہیں وہ ان کی ادائیگی ہو جائے گی، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ نمازوں کی ادائیگی کا بھی طریقہ ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے نمازیں ادا کریں گی جو آپ کی قضا ہو چکی ہیں تو آپ کی نمازوں کی ادائیگی تب ہوگی۔ روزے بھی دیکھیں، روزہ اتنا زیادہ فرض ہے، نماز جو ہے، نماز جو ہمارے اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، اگر ہماری نمازیں اس میں اسکپ ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ان کو دہرانے کا نہیں کہا گیا، لیکن روزوں کی امپورٹنس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ جو ہمارے اسپیشل ڈیز میں روزے اسکپ ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب تک ہم پورے نہیں کریں گے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تب توبہ قبول ہوگی جب یہ ان تمام شرائط پہ ہم پورا اتریں گے۔ توبہ کی قبولیت پر بھی کچھ شرطیں لگائی گئی ہیں کہ ہم اگر ان شرائط پہ پورا اتریں گے تب ہماری توبہ قبول ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ نادانی، حماقت اور جاہلیت کی بنا پر ہم سے ہو گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ توبہ کی طرف جلدی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ کر لیتے ہیں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں نا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بہت معصوم ہے، کہ وہ نادانی کی وجہ سے اس سے وہ گناہ ہو گیا تھا، اور اس نے فوراً گناہ کے بعد اس نے فوراً اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگ لی، اس نے توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا اور اس کی توبہ ضرور مقبول ہوگی۔ اور جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرات کریں اور گناہ کرنے، پتہ بھی ہو کہ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، وہ جلدی سے کر لیں کہ نہیں ابھی تو کوئی، اب تو بڑا یہ اچھا اور اسپیشل ایونٹ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ ہم ایسا کر لیتے ہیں، گناہ کا کام کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ تو دیکھیں یہ کوئی مذاق کا کام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عدل و انصاف جو ہے اس کو قائم رکھتا ہے۔ اور ایک اور بات، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیجئے، نیکیاں کیجئے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریے، تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کی صفات رحمان اور رحیم ہیں، لیکن عدل بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور اس کے بعد ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بے انصافی تو نہیں کرے گا۔ ایک بندہ جو ہے اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے ذکر و اذکار کیا، اس نے اپنی تمام جو ہیں اس نے جتنی اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کردہ جتنے احکامات تھے، تمام احکامات پر پورا اترا، اور دوسرا بندہ اس نے اپنی منمانی کی اور شیطان کی چالوں پہ چلتا رہا، شیطان کے ہتھ کنڈوں پر چلتا رہا، لیکن وہ اس چیز پر رہا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے ہر ذی نفس نے جو اعمال کیے ہیں اس کا ذائقہ اس کو چکھنا ہے۔ پہلے اس کو جہنم کی بھٹی میں جلایا جائے گا، جلایا جائے گا، جلایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو ہر مسلمان کو جنت تو ملنی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو جنت عطا کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ آیت میں بات کی جا رہی ہے حتی اذا حضر احدهم الموت، اور جب ان لوگوں کو موت ان کے سامنے آ پہنچتی ہے اور وہ لوگ تب جو توبہ کریں گے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ دوسری آیت میں توبہ کے قبول نہ ہونے کا بیان ہے، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو بار بار گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے، نہ انہیں گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کے منع کرنے سے منع ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کو بار بار بتاتے ہیں، ان کے ساتھ والے، ان کے ارد گرد ان کے دوست اور ان کے پیرنٹس، ان کے والدین ان کو بتاتے رہتے ہیں، نہ تو وہ کسی کے منع کرنے سے منع ہوتے ہیں،
حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب انہیں اپنی موت نظر آنے لگتی ہے، روح نکل کر حلق تک آ جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت ان کی نہ تو توبہ قبول کی جائے گی، نہ ہی اگر وہ اس ٹائم پہ اسلام لے کے آتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، تو نہ ہی ان کا ایمان اور اسلام لانا قبول کیا جائے گا۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں کا جو کہ مر گئے کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، اس کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان لوگوں کی توبہ نہ تو قبول کی جائے گی، اور پیچھے اگر ان کے لیے کوئی مغفرت کی بخشش کی دعا کرے گا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل، نہیں حلال، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل، حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن، زبردستی۔ اے ایمان والو، آپ کے لیے یہ حلال ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ زبردستی، کرہن، زبردستی کسی بھی عورت کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعذلوہن، اور نہ انہیں روکے رکھو، لتذہبوا، نہ لے لو، ببعض، جو کہ ما آتیتموہن، جو انہیں دے دیا ہو، الا سوائے ان یاتینا، کہ ان سے ہو جائے، بفاحشۃ، کوئی بے حیائی یا زنا، مبینۃ، کھلی ہوئی، وعاشروہن، اور ان سے گزر کرو، بالمعروف، دستور کے طریقے سے، اور انہیں رخصت کرو، وعاشروہن بالمعروف، اور انہیں بڑی خوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کیا کرو، فَإِن، پھر اگر کرہتموہن، وہ تمہیں ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ، تو ممکن ہے، ان تکرہوا، کہ تم کو ناپسند ہو، شیئن، وہ شیئن، ایک چیز، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور دور رکھے اللہ تعالیٰ، فیہ، اس میں، خیرن، بھلائی، کثیرن، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اے ایمان والو، یہ بات حلال نہیں کہ آپ عورتوں کے جبرن مالک بن جاؤ، زبردستی ان کے مالک بن جاؤ، اور ان عورتوں کو مقید کر کے، ان عورتوں کو قید کر کے نہ رکھو، جو کچھ تم لوگوں کو دیا جاتا ہے یا تم نے عورتوں کو دے دیا ہے، اس کا کوئی حصہ اس کا کوئی بھی حصہ وصول نہ کرو، مگر یہ عورتیں اگر ان سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام اگر ان سے ہو جاتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ، یا ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، یا ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، اس کی الگ بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ وہ ڈیفائن کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ان کے ساتھ بڑی ہی خوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور اگر آپ کو وہ عورتیں ناپسند ہوں، تو ایک چیز، اگر وہ آپ کو ناپسند لگتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا پتا آپ کے لیے اس میں کتنی بڑی بلائی رکھ دی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک چیز آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا پتا اس میں آپ کے لیے کتنا زیادہ شر ہو، ٹھیک ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ایک چیز جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، ایک چیز ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، آپ اس کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز اگر مجھے مل جائے گی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو جائے گا، مجھے تو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے، یہ چیز تو میری پسند کی ہے ہی نہیں، پھر مجھے کیوں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں اس چیز کو بالکل ناپسند کرتی ہوں، بالکل میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی، پھر میرے ساتھ یہ کیوں سلوک کیا جا رہا ہے، پھر یہ چیز میرے ساتھ کیوں پیش آئی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہو، اس میں آپ کے لیے کتنی بڑی بلائی رکھ دی گئی ہو، اور جس چیز کو، چمکتی ہوئی چیز، اگر آپ کو کوئی سونا لگ رہی ہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ اتنی اچھی، خوبصورت، اتنی پیاری چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کے لیے کتنا بڑا شر رکھ دیا گیا، آپ کے لیے اس میں برائیاں رکھ دی گئیں، آپ کے لیے اس میں خوشیوں کو ختم کر دیا گیا، تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ پہلی آیت میں بات کی جا رہی ہے، آیت کے سٹارٹ میں، کہ ایام جاہلیت میں بہت ساری رسمیں تھیں عورتوں کے بارے میں، اس طرح کی رسمیں بھی تھیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا وارث جس طرح اس کا مال لے لیتا، ٹھیک ہے، وہ اسی طریقے سے، لائک اگر جو ہے کسی عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بڑا بھائی اگر اس کا وارث بن گیا ہے تو اس نے سارا مال بھی لے لیا، ساتھ ہی ساتھ اس عورت
بھی وہ عورت بھی اس کے قبضہ میں آ گئی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے وہ جتنی بھی میراث اور جو جائیداد ہوتی تھی وہ بھی لے لیتا تھا, اور دوسرے کی بیوی جو تھی اس کو بھی اپنی ہی جائیداد سمجھتا تھا. یا تو جبرن اس سے نکاح کر لیا جاتا, یا پھر اسے زبردستی اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر اس کو وہ عورت پسند نہ ہوتی, اس کا سارا مال وغیرہ لے لیتا اور اس کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کروا دیا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور آپ نے عورت کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی, عورت کے ساتھ آپ نے اس طرح کا بے رحمانہ سلوک نہیں کرنا, کیونکہ اسلام ایسا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہیں یہ بات حلال نہیں کہ عورت کے جان یا مال کے جبرن مالک بن جاؤ. نہ تو مال کے جبرن مالک بننا ہے, نہ ہی ان کی جان کے جبرن مالک بننا ہے. جو عورت کا شرعی حق میراث میں ہے وہ اس کو پورا دیا جائے. ٹھیک ہے, اور جو بیوہ کا حق ہے وہ اس کو پورا دیا جائے, اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر آپ اس کے گنہگار ہوں گے. پھر آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, اور ان عورتوں کو اس غرض سے بھی قید نہ کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے وہ آپ خود ہی وصول کر لو. کچھ لوگ اسی لیے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو مال کہیں اور جانا ہے وہ مال ان کے گھر میں ہی رہ جائے. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ نے زبردستی کسی کا بھی وارث نہیں بننا. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اگلی میں نے بات جو ہے وہ آپ کو ڈیفائن کر دی ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو بظاہر معلوم ہو رہی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بڑی جو ہے اچھی نہیں ہے, لیکن کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے کتنی زیادہ اچھی ہو. اور ہم نے آیت نمبر 19 تک آج پڑھا ہے, اور انشاءاللہ باقی ہم صبح پڑھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.